अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए मुख्तलिफ़ लोगों से रिश्ते इस्तवार करते हैं। कुछ रिश्ते शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं। इन तमाम रिश्तों में जो सबसे ज़्यादा अहम जुज़ होता है वो हमारी कम्युनिकेशन होती है, यानी हमारी गुफ्तगू का अंदाज़। कम्युनिकेशन का लफ्ज़ जो है उसमें बहुत कुछ आ जाता है। ये सिर्फ गुफ्तगू नहीं होती बल्कि हम अपने आप को जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जो हमारी सोच होती है, जो हमारा एटीट्यूड होता है ज़िंदगी का, जो हम दूसरे को अल्फाज या अल्फाज के बगैर जो मैसेज पहुंचा रहे होते हैं वो सब कम्युनिकेशन कहलाता है। हम सब की ये ख्वाहिश होती है कि जो हमारे रिश्ते होते हैं, जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, उनमें हमारी जो कम्युनिकेशन है वो पॉजिटिव रहे। लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी पे नज़र दौड़ाते हैं तो हमें एहसास होता है कि ये अक्सर पॉजिटिव नहीं रहती। इसकी बुनियादी वजह इस स्किल की कमी है, यानी हमने इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन या पॉजिटिव कम्युनिकेशन को एज ए स्किल सीखा नहीं है। जब हम किसी काम को बगैर सीखे करते हैं तो अमूमन हम उस फ्रेमवर्क पे जाते हैं जो हमारे बड़ों ने या हमारे इर्द गिर्द के लोगों ने जिसको अपनी ज़िंदगी में अपनाया होता है, वो जैसा होता है हम फिर उसी रगर पे चलने लग जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी कम्युनिकेशन को पॉजिटिव रखें और हमारे इर्द गिर्द ऐसे रोल मॉडल्स मौजूद नहीं हैं, तो फिर हमें नए सिरे से स्किल को सीखना होगा। आइए सीखते हैं कि हम किस तरीके से अपनी कम्युनिकेशन को पॉजिटिव रख सकते हैं। अमूमन जब हम कम्युनिकेशन के बारे में सोचते हैं तो हम दूसरों के साथ अपनी कम्युनिकेशन के बारे में सोचते हैं, यानी कि हम अपने माँ बाप से कैसे बात करते हैं, हम अपने स्पाउस से कैसे बात करते हैं, हम अपने बच्चों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, हम अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में कैसे कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन हमारा ध्यान बहुत कम इस तरफ जाता है कि हम अपने साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं। हालांकि दूसरों के साथ हमारी कम्युनिकेशन उससे कहीं कम होती है जितनी कम्युनिकेशन हम खुद अपने साथ करते हैं। जो सेल्फ टॉक होती है ये इंतहाई ज़रूरी होती है और ये सारा टाइम चल रही होती है, यानी हम अपने से जो बातचीत करते हैं शायद ही कभी बंद होती है। हम जब कोई बात सुन भी रहे होते हैं तो उसके साथ साथ खुद से भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इसीलिए हमारी कम्युनिकेशन बुनियादी तौर पे अगर हम इम्प्रूव करना चाहें तो बुनियादी तौर पे हमें सबसे ज़्यादा अपनी सेल्फ टॉक को इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। सेल्फ टॉक जो है वो बातचीत जो हम अपने साथ करते हैं वो कई किस्म की होती है। वो उसमें हम या तो अपने से कुछ मुस्बत गुफ्तगू कर सकते हैं और या हमारी कम्युनिकेशन अपने साथ मनफी हो सकती है। जैसे हम अपने आप को कह सकते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकती, ये एक मनफी सेल्फ टॉक है। इसी तरह अगर हम ये कहते हैं कि आई डोंट हैव टू बी परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ इस काम को अपनी इस्तात के मुताबिक अच्छा करना है, तो ये एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन स्टाइल है। अगर हम ये कहें ये काम मुश्किल है लेकिन मैं सीख लूँगी, मैं इसको कर लूँगी, तो ये पॉजिटिव, ये मुस्बत मैसेज है जो हम खुद को दे रहे हैं। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि ये मुश्किल है और मैं नहीं कर सकती, तो ये एक मनफी मैसेज है जो हम खुद को दे रहे हैं। इसी तरह अगर हम ये कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं वो हमारे हक़ में अच्छी हैं, चैलेंजेस आर गुड, और हम उसको सीख के आगे बढ़ेंगे, तो ये हमारे लिए अच्छा साबित होगा। ये सेल्फ टॉक हमारे लिए मुस्बत पैगाम लेके आएगी। इसी तरह अगर हम ये कहें कि दूसरे मुझसे बेहतर हैं, यानी हम अपना मवाजना दूसरों से करें, तो ये मनफी सेल्फ टॉक है। लेकिन अगर हम ये कहें कि मैं इस काम में अच्छी हूँ और मैं इस काम को कर सकती हूँ ऐसे तरीके से, तो ये मुस्बत सेल्फ टॉक है। अगर हम ये कहें कि मैं अपने जज्बात की ज़िम्मेदारी खुद लेती हूँ और मैं अपने जज्बात को खुद इम्प्रूव कर सकती हूँ, बेहतर कर सकती हूँ, तो ये मुस्बत टॉक की अलामत होगी। जो हमारी सेल्फ टॉक है ये दरअसल हमारी सोच होती है, हमारी थॉट्स होती हैं, और हमारी जो थॉट्स हैं ये हमारे जज्बात पे असर करती हैं, और जैसी हमारी सोच होगी वैसी हमारे जज्बात होंगे। अगर हम मुस्बत तरीके से अपने इससे बातचीत करते हैं तो फिर हमारे जज्बात भी मुस्बत पॉजिटिव होंगे, और अगर हमारे जज्बात पॉजिटिव होंगे तो फिर हमारे रवैये भी मुस्बत होंगे। हमारे रवैये जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में नताइज के लिए ज़िम्मेदार हो सकते हैं। काफ़ी
نتائج ایسے ہیں جن کا ڈائریکٹ تعلق ہمارے رویوں سے ہوتا ہے. تو ہماری اگر سوچ منفی ہوگی تو ہمارے جذبات بھی منفی ہوں گے, ہمارے رویے بھی منفی ہوں گے, اور پھر ہماری زندگی میں نگیٹو یا منفی نتائج کا آنا کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہوگی. کمیونیکیشن کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. اس میں وربل کمیونیکیشن بھی آ جاتی ہے جس کے لیے ہم الفاظ کا استعمال کرتے ہیں, اور اس میں نان وربل کمیونیکیشن بھی آتی ہے جس کے لیے ہم ٹون آف وائس, ہمارا باڈی لینگویج, ہمارے چہرے کے ایکسپریشنز, ہم دوسروں سے کس ڈسٹینس پہ کھڑے ہیں, ہمارا پاسچر, ہماری آنکھوں کا جو آئی کانٹیکٹ, ہم دوسروں کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں, اور اوور آل جو ہمارا اپیئرنس ہے, یہ چیزیں دوسروں کو کچھ کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہے. یہ نان وربل کمیونیکیشن ہے. اسی طرح ریٹن کمیونیکیشن ہے جو کہ وربل ہی کا ایک حصہ ہے, لیکن اس کو ہم علیحدہ بھی تصور کر سکتے ہیں. جو باڈی لینگویج ہوتی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارا باڈی لینگویج کیا کچھ کمیونیکیٹ نہیں کر رہی ہوتی جس کو دوسرے لوگ سینس کر رہے ہوتے ہیں. ہم باڈی لینگویج کو ڈیٹیل میں بھی سمجھ سکتے ہیں, لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ چونکہ ایک مختصر ہے, کافی مختصر ہے آج کا ٹاپک, آج کا جو لیکچر ہے, اس لیے اس پہ کبھی آپ خود اس پہ کافی سرچ کر سکتے ہیں کہ باڈی لینگویج جو ہے وہ کس طرح کمیونیکیٹ کرتی ہے, ہماری کانفیڈنس یا لیک آف کانفیڈنس کو کس طرح سے کمیونیکیٹ کرتی ہے کہ ہم دوسروں کی عزت کر رہے ہیں یا ان کی انسلٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم نروس ہیں, ہم نروس نہیں ہیں, ہم جھوٹ بول رہے ہیں, ہم سچ بول رہے ہیں. یہ چیزیں ہمارا باڈی لینگویج ریویل کر رہی ہوتی ہیں. اس کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں, لیکن یہ نان وربل کمیونیکیشن کا حصہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نان وربل اور وربل کمیونیکیشن کس حد تک ہماری باڈی لینگویج کو, ہماری کمیونیکیشن کو افیکٹ کرتی ہے. یعنی ہماری جو کمیونیکیشن ہوتی ہے اس میں کتنے فیصد حصہ باڈی لینگویج کا ہوتا ہے اور کتنے فیصد حصہ ہماری وربل کمیونیکیشن کا ہوتا ہے. جو ہماری نان وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ دراصل ہماری جو نان وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بڑا حصہ کمیونیکیشن کا یعنی ہماری جو نان وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہے. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ورڈز کی بہت اہمیت ہے, لیکن دراصل ایسا بالکل بھی نہیں ہے. صرف 7% جو ہے ہمارے الفاظ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور جو 93% جو ہماری کمیونیکیشن ہے وہ باڈی لینگویج کے تھرو ہو رہی ہوتی ہے, جس میں صرف ہماری آواز کی جو ٹون ہے, ہمارے جو بولنے کا انداز ہے, وہ 38% کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کمیونیکیشن میں کتنا اہم ہے, اور جو ہماری باڈی لینگویج ہے وہ کمیونیکیشن میں کتنی اہم ہے. اسی لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پازیٹیولی کمیونیکیٹ کریں تو ہمیں ابتدا کہاں سے کرنی ہوگی؟ ہمیں ابتدا اپنے باڈی لینگویج سے کرنی ہوگی, اور باڈی لینگویج کا بہت زیادہ تعلق ہماری سوچوں سے ہوتا ہے. اگر ہم اپنی سوچوں میں کسی چیز کے بارے میں نگیٹو ہیں, تو کسی شخص سے کسی چیز یا سچویشن کے بارے میں نگیٹو ہے, تو ہماری باڈی لینگویج کو اس کے بارے میں پازیٹیو ہونا بہت مشکل ہے. ہماری جو ایکسپریشنز ہیں وہ بہت زیادہ کچھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اکثر کسی کے کچھ بولے بغیر ہی ہم اس کے ایکسپریشن سے جان لیتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے, کیا کرنا چاہتا ہے, ہمیں کیا وہ ہمارے بارے میں اس کے رویے, اس کے سوچنے کا انداز کیسا ہے. جو ہمارے رویے ہوتے ہیں یا جو ہمارے بیہیویئرز ہوتے ہیں جنہیں ہم کمیونیکیشن سٹائل بھی کہتے ہیں, یہ 4 قسم کے ہوتے ہیں. ٹھیک, اور ان کو سمجھنا ہماری کمیونیکیشن کو پازیٹیو کرنے کے لیے, مثبت کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے. اگر ہم ان کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ سمجھیے کہ اس کو ماسٹر کرنے سے ہمارے لیے پازیٹیو کمیونیکیشن کو اچیو کرنا اپنے رشتوں میں, بنیادی رشتوں میں بہت ہی ڈویبل ہو جاتا ہے, بہت ہی اچیویبل ہو جاتا ہے. جو پہلا بیہیویئر ہے وہ اگریسو بیہیویئر کہلاتا ہے, یعنی جارحانہ انداز گفتگو. دوسرا بیہیویئر پیسو کہلاتا ہے, سبمسو, یعنی اپنی بات کو نہ منوانا اور بیک فٹ پہ رہنا. اس کے بعد ایک اور ہے جو ان دونوں کا کمبینیشن ہے, جس کو ہم پیسو اگریسو کہتے ہیں. یہ ایک منافقت والا سٹائل ہوتا ہے جس میں ہم دل میں کچھ اور اوپر سے کچھ اور ہوتے ہیں. دل میں ہم اگریسو ہوتے ہیں اور ہمارا جو سوچ کا انداز ہوتا ہے وہ جارحانہ ہوتا ہے, لیکن اوپر سے ہم پیسو رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارا رویہ مصالحانہ ہوتا ہے.
یہ جو تین رویے ابھی ہم نے پڑھے، یعنی جو اگریسو، پیسو اور پیسو اگریسو، یہ تینوں بہت ہی مشکلات لے کے آتی ہیں ریلیشن شپس میں، اور فقط ایک ہی رویہ ہے جو کہ سلوشن ہے اور جو کہ صحیح ہے اور جو کہ ہمارے ریلیشن شپس کو بہتر بناتا ہے، وہ ہے assertive communication۔ assertive communication کیا ہے؟ شاید بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم نگیٹیولی کمیونیکیٹ کرتے ہیں بحیثیت ایک قوم۔ assertive communication کو سیکھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ assertive communication کیا ہے؟ ابھی میں آپ کو کمیونیکیشن کے کچھ کیز بتاؤں گی، اور اگر آپ ان کیز کو سمجھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ assertive communication کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو assertive communication کا ایک مختصر فارمولا بتانا چاہوں گی۔ assertive communication کا فارمولا یہ ہے کہ ہم اپنے الفاظ کو، اپنے دلی جذبات کو اس انداز سے بیان کر لیں کہ اگلے کا دل نہ دکھے اور ہمارا رشتہ مزید مضبوط ہو، بجائے اس کے کہ ہمارا رشتہ کمزور ہو اگلے سے۔ ٹھیک؟ تو اگر ہم اس پہ توجہ دیں تو اپنے جذبات کو چھپانا مقصد نہیں ہے، اپنے جذبات کو دوسروں پہ تھوپنا مقصد نہیں ہے، اپنے جذبات کو چھپا کے کسی دوسرے طریقے سے اگلوں کو نقصان پہنچانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اپنے جذبات کو الفاظ دے کر، اپنے دلی جذبات کو الفاظ دے کے ایک ایکسپریشن فراہم کرنا مقصد ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے ریلیشن شپس کا اور بہتر ہونا مقصد ہے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو ہم assertive communication کر رہے ہیں۔ افیکٹو کمیونیکیشن کے کچھ کیز ہیں، یعنی کچھ چابیاں ہیں اس کی، وہ کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہم دوسروں کو بلیم کرنے کی بجائے اگر اپنی تھاٹس، اپنی سوچ اور اپنی فیلنگز کو اچھے الفاظ میں بیان کر پاتے ہیں تو یہ افیکٹو کمیونیکیشن یا مؤثر گفتگو ہوگی، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو بلیم کریں۔ اسی طرح دوسروں کو آرڈر کرنے یا کمانڈ کرنے کی بجائے اگر ہم سجیشنز دیں یا ریکویسٹ کریں، کیا آپ کے لیے ایسا ممکن ہے؟ کیا میں آپ کو کوئی سلوشن سجیسٹ کروں؟ اگر میں آپ کو کچھ مشورہ دینا چاہوں تو کیا آپ لیں گے مجھ سے یہ مشورہ؟ کیا میں آپ کو کچھ مشورہ دے سکتی ہوں؟ اگر ہم سجیسٹ کریں یا ریکویسٹ کریں تو یہ آرڈر کرنے یا حکم دینے سے بہت بہتر ہوگا۔ اسی طرح ہم اگر کوئی بات کرنا چاہیں تو بجائے ہم بلنٹلی اپنی بات کو کہہ پائیں، اس سے پہلے ہم اگر ایک پازیٹیو طریقے یا مثبت طریقے سے اس بات کو شروع کریں، یعنی کسی تعریف سے شروع کریں یا اس بات کو کسی اچھے پہلو سے شروع کریں، یا جو رشتے کی جو اہمیت ہے آپ کے لیے اس سے ہم اس بات کو شروع کریں، تو یہ کہنا کافی، یہ گفتگو جو ہے وہ کافی مؤثر ہو جائے گی، یعنی اگلے کا دل ہماری طرف مثبت ہو جائے، یہ اس میں کافی مددگار ثابت ہوگی۔ ٹھیک؟ اچھا، اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ٹائمنگ کا پوائنٹ۔ ہمیں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اگلے کے ساتھ بات کرنے کا صحیح وقت کیا ہے۔ کیا اگلا اس وقت بہت مصروف ہے؟ کیا وہ بہت تھکا ہوا ہے؟ کیا اس وقت وہ آلریڈی کسی اور بات پہ غصے میں ہے؟ کیا وہ کسی ذہنی کشمکش کا شکار ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم اس سے اس وقت بات نہ کریں۔ جیسے میں نے دیکھا ہے کہ مائیں یا والدین اپنے بچوں سے ہر وقت کچھ منوانے کے چکر میں ہوتے ہیں، اور وہ اس کو نہیں دیکھتے کہ ان کے بچے اس وقت کسی اور کشمکش کا شکار ہیں یا اس وقت سن نہیں پا رہے، کسی اور کام میں مصروف ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے مؤثر گفتگو کے لیے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ جو ہمارا ریسیور ہے اس بات کا، کیا وہ اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہے، کیا یہ اچھا ٹائم ہے۔ اگر ہم گفتگو کا ٹائم بھی اچھا سوچ لیں اور ہم گفتگو کو بڑے مثبت طریقے سے شروع کریں اور پازیٹیو فیڈ بیک سے شروع کریں، کسی مثبت بات سے شروع کریں، تعریف سے شروع کریں، اور آرڈر کرنے اور کمانڈ کرنے سے بھی پرہیز کریں، اور بلکہ اس کے علاوہ ریکویسٹ اور سجیشن کی طرف جائیں اور اپنی فیلنگز بھی بتائیں، اور یہ تمام چیزیں ہم اپنا لیں، لیکن کسی بھی وقت وہ گفتگو اگر غصے کی طرف جاتی ہے آپ کی طرف سے یا اگلے کی طرف سے، تو آپ فوراً اس گفتگو سے ٹائم آؤٹ لے لیں، فوراً اس گفتگو سے پیچھے ہٹ جائیں اور آپ کہیں کہ اس بات کو ہم کسی اور وقت پہ رکھ لیتے ہیں، یعنی آپ اس ڈسکشن کو پوسٹ پون کر دیں۔ پوسٹ پون کرنے کا مطلب کینسل کرنا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ باتوں کو کینسل کرنا اور چیزوں پہ بات نہ کرنا ہمارے مسئلوں کا حل نہیں ہے، بلکہ چیزوں کو کسی اچھے وقت کے لیے پوسٹ پون کر دینا ہماری گفتگو کو مؤثر بناتی ہے۔ اچھا، کچھ کمیونیکیشن میں ہم کچھ غلطیاں بھی کرتے ہیں، ان پہ بھی بات کرنا بے حد ضروری ہے۔ جو سب سے پہلی مسٹیک ہم کرتے ہیں وہ ہے یو لینگویج کا استعمال۔
اگر ہم اپنی بات کو یو لینگویج سے شروع کرتے ہیں، یعنی آپ نے یہ کام صحیح نہیں کیا، آپ نے میرے ساتھ جس طریقے سے بات کی وہ بہت بری تھی، آپ نے میرے ساتھ بدتمیزی کا رویہ اختیار کیا، آپ نے میری پوزیشن نہیں سمجھی، تو اس سے اگلا بندہ ڈیفینسو ہوگا اور ہماری گفتگو مؤثر نہیں رہے گی۔ اگر ہم یو لینگویج کا استعمال نہیں کر سکتے تو اس کے برعکس ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا سلوشن یہ ہے کہ ہمیں آئی لینگویج کا استعمال کرنا چاہیے، جیسے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اس کام کو ایسے کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ میں نے یہ محسوس کیا، مجھے یہ فیل ہوا کہ ہماری گفتگو میں کافی روڈنس آ گئی تھی اور آپ کا لہجہ کافی روڈ ہو گیا تھا، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں فیوچر میں بہتر گفتگو کرنی چاہیے اور ایک دوسرے سے روڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم اس ٹاپک پہ بات کریں، یا میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کام میں کامیاب ہوں۔ اگر اس سلسلے میں آپ کو میری کسی مدد کی ضرورت ہے تو آپ بے شک میرے پاس آ سکتے ہیں۔ جب ہم اپنے سے بات شروع کرتے ہیں تو اس سے حالات خوشگوار ہوتے ہیں اور گفتگو اور مؤثر ہوتی ہے۔ جب ہم دوسرے کی بات کرتے ہیں تو دوسرا اس سے غصے کی طرف جاتا ہے، بترنے کی طرف جاتا ہے اور ڈیفینسو ہوتا ہے۔ جو دوسری غلطی ہم کرتے ہیں وہ ہے یونیورسل سٹیٹمنٹس، ہمیشہ، ہر وقت، ہر مرتبہ، کبھی بھی۔ سب سے ضروری بات کہ یہ جھوٹ پہ اکثر یہ باتیں جھوٹ ہوتی ہیں۔ اگر کسی نے کوئی کام 10 دفعہ کرنا تھا اور 2 دفعہ نہیں کیا تو ہم ہمیشہ کا استعمال نہیں کر سکتے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے ہفتے میں کئی بار ایسا ہوا کہ میں نے آپ کو کام بتایا اور آپ نے نہیں کیا، لیکن ہم ہمیشہ کا استعمال اگر کریں گے تو وہ بات آٹومیٹکلی جھوٹ میں چلی جائے گی۔ تو سچ کے قریب کیا بات ہے، حق کے قریب کیا بات ہے کہ ہم ان الفاظ کا استعمال نہ کریں، ہمیشہ، ہر مرتبہ، ہر وقت۔ ہم جب ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں تو اگلے بندے کا جو انٹلیکٹ ہے، جو انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے، وہ سوئچ آف ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ ایکسٹریمز پہ جا رہے ہیں اور جو آپ بات کرنے جا رہے ہیں وہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے، فیکٹس پہ مبنی نہیں ہے، بلکہ آپ صرف اپنے جذبات کو سنبھال نہیں پا رہے اور غصے میں یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یونیورسل اسٹیٹمنٹ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جو تیسری غلطی ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جو انسان ہے اس پہ ٹف ہوتے ہیں، ہم جو انسان ہے اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اور جو اصل ایشو ہے اس پہ کڑے لفظوں میں بات نہیں کرتے، حالانکہ ہمیں اس کے بالکل الٹا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں انسان کا احترام کرنا چاہیے اور جو مسئلہ درپیش ہے اس پہ ذرا سخت موقف اپنانا چاہیے۔ یعنی کہ غیر مؤثر گفتگو کیا ہوگی کہ آپ انتہائی بے وقوف یا احمق کسی بچے یا کسی بھی دوسرے انسان کو یہ کہنا، اس کی بجائے اگر ہم مؤثر گفتگو اپنانا چاہتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ انتہائی معقول شخص ہیں، لیکن آج جو کچھ ہوا اس پہ مجھے بہت تکلیف ہے، جو آج ہوا وہ صحیح نہیں تھا۔ اسی طرح غیر مؤثر گفتگو یہ ہوگی کہ آپ کبھی بھی صفائی نہیں کرتے اور آپ ہمیشہ گند مچا دیتے ہیں، اس کی بجائے مؤثر طریقہ یہ ہوگا کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے حصے کی جو صفائی ہے جو آپ کو دے رکھی تھی وہ آپ نے نہیں کی، تو اگر آپ اس کو کر لیں تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ تو ہم انسان کا احترام کرتے ہیں لیکن جو مسئلہ ہوتا ہے اس پہ موقف کو سخت رکھتے ہیں، فرم رکھتے ہیں، اور اگر ہم انسان کے اوپر بے احترامی کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر یہ غیر مؤثر گفتگو مؤثر ہو جاتا ہے۔ ہمیں ایمپتھی کی ضرورت ہے، یعنی کہ ایمپتھی وہ چیز ہے جو ہماری کمیونیکیشن کو مؤثر بناتی ہے۔ ایمپتھی کیا ہے؟ خود کو دوسری کی جگہ پہ رکھنا اور دوسروں کے نقطۂ نظر سے سچویشن کو دیکھنا اور صرف اپنا نقطۂ نظر دوسروں پہ ٹھوسنے کی کوشش کرنا۔ اس کے علاوہ ہمیں سننے کی، ایمپیتھیٹک لسننگ کی ضرورت ہے۔ ہم دوسروں کی بات کو اس طریقے سے سنیں کہ اس کو سمجھ آ جائے کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ ہم اس کی بات کو سن کے رد کر دیں اور اپنی بات کرتے رہیں۔ تو اگر ہمیں سننے کا حوصلہ ہوگا اور دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو بھی ہم سن پائیں گے تو پھر دوسرا بھی ہمیں یہی رسپیکٹ دینے کا تیار ہوگا۔ ہمیں ایکٹیو لسننگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اکثر ہم ایکٹیو لسننگ نہیں کرتے، دوسرے کی بات کاٹ کاٹ کر اپنی بات کرتے ہیں، دوسرے کی مکمل بات کو سننے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ ہم چند لفظ سن کے ہی باقی ساری جو اس میں کہانی کرنی ہوتی ہے، یہ جو بات اپنا موقف بتانا ہوتا ہے، اس کو پہلے ہی سے گیس کر لیتے ہیں اور پھر اس کو
پورا سن کے، اس کی پوری بات کو سن کے ہم پھر اپنی بات نہیں کرنا چاہتے. جب ایسا ہوتا ہے تو اس میں ایک کشمکش کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. دوسرے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری بات سنی جائے، کیونکہ اپنی بات سنوانا اور اپنی بات جو ہے وہ دوسرے ہمیں سن پائیں، یہ ہماری ایک سائیکولوجیکل نیڈ ہے، یہ ہماری ایک نفسیاتی ضرورت ہے. تو ہم اپنی دوسروں کی بات کو اچھی طرح سنیں، پھر اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں کہ کیا میں صحیح سمجھی ہوں، آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد اپنی بات کو کریں. تو اس سے ہماری گفتگو انتہائی مؤثر ہوگی. ٹھیک، ہم اگر اپنی بات کہنے سے پہلے دوسروں کے موقف کو سمجھ لیں، انڈرسٹینڈ کر لیں، تو یہ ہمیں بہت مدد دیتی. اسی طرح ہمیں ایموشنل انٹیلیجنس کی ضرورت ہے. اگر ہم خود اپنے جذبات کو مینیج نہیں کر پا رہے، ہم خود اپنے جذبات کو سمجھ نہیں پا رہے، تو وہ جذبات جو ہیں وہ ہماری گفتگو میں رکاوٹ بنتے ہیں. تو ہمیں اپنے جذبات کو اس طریقے سے مینیج کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہماری گفتگو کے اندر ہماری گفتگو کو غیر مؤثر بنانے میں کردار ادا نہ کرے اور وہ رکاوٹ نہ بنے ہماری کمیونیکیشن میں. ہم نے کیا سیکھا اس کو تھوڑا سا ہم سمرائز کر لیتے ہیں. کمیونیکیشن صرف الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ آپ کیسے بات کر رہے ہیں، یعنی آپ کے الفاظ کی جو ٹون ہے، آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، نیت کیا ہے. اسی طرح ہم کب یہ بات کر رہے ہیں، اس کی ٹائمنگز کیا ہیں. اسی طرح جو بات ہم نہیں کر رہے، یعنی اگر ہم کچھ چیزوں پہ خاموش رہ رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے نیت کو شو کر رہا ہے کہ ہم کیا نہیں چاہتے اس گفتگو میں سے. اور پھر سب سے ضروری ہماری باڈی لینگویج. ایک چھوٹی سی مختصر ایکٹیویٹی ہے جس سے آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ جملوں کو معمولی چینج کر دینے سے کتنی چینج آ سکتی ہے. ہم کرٹیسزم کرتے ہیں، عموماً تنقید کرتے ہیں، خاص طور پہ جب ہم کسی کو سکھانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. تو منفی جملہ کیا ہوگا کہ آپ کی انگریزی بہت کمزور ہے. اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو میں یہ فیل کرتی ہوں کہ آپ کو اپنی انگریزی پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ان سے کھانا اچھا نہیں بنتا، یہ ایک منفی جملہ ہے. تعمیری تنقید، مثبت تنقید یہ ہوگی کہ ابھی پریکٹس کی ضرورت ہے. آپ اگر کوئی کوکنگ کلاس کر لیں تو اس سے آپ کی یہ اسکل اور پالش ہوگی. اسی طرح اگر ہم کہیں تم سے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا، اس کی بجائے ہم کہیں کہ دھیان اور توجہ سے کام کرنا ہماری زندگی میں کام کو اور بہتر بناتا ہے. اسی طرح تم مجھے کبھی فون نہیں کرتی، اس کی جگہ اگر ہم یہ کہیں میرا دل چاہتا ہے کہ آپ مجھے فون کریں. تم بہت وقت ضائع کرتی ہو، اس کی بجائے ہم کہہ سکتے ہیں وقت بہت قیمتی ہے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہم اگر یہ کہتے ہیں تمہیں سبق یاد نہیں ہے، اس کی بجائے ہم کہہ سکتے ہیں سبق پکا کرنے کی ضرورت ہے. یہ کچھ جملے ہیں جن کو اگر ہم چینج کریں تو اگلے کے ساتھ ہمارا جو گفتگو ہے وہ نہ صرف مؤثر ہوگا، بلکہ ہمارا اس مؤثر گفتگو کے نتیجے میں جو رشتہ ہے وہ بہت مضبوط ہوگا. جب ہمارا دوسروں کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں دوسرے ہمارے اثر کو قبول کرتے ہیں. یہی مؤثر کی ڈیفینیشن ہے نا، کہ دوسرے برضا و رغبت ہمارے اثر کو قبول کریں. ہم عموماً دوسروں کو انفلوئنس کرنے کی بجائے، دوسروں پر مثبت طریقے سے اثر انداز ہونے کی بجائے ہم انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوسرے ہماری بات کو توجہ سے نہیں سن پاتے. اور جب وہ کنٹرول نہیں ہوتے تو پھر ہم تھوڑا اور زور لگا کر اس رشتے کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور جتنا ہم یہ کام کرتے ہیں اتنا ہی ہم اس میں فیل ہوتے ہیں، اور جتنا ہم اس میں فیل ہوتے ہیں اتنا ہی ہمیں ایک بے چارگی کا احساس ہوتا ہے. اس کی بجائے اگر ہم پازیٹیو طریقے سے دوسروں پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کریں تو اس کے نتیجے میں ہمارا ریلیشن شپ اور پکا ہوگا، اور بہتر ہوگا، اور گہرا ہوگا. اور اس کے نتیجے میں دوسرے ہمارے پاس آئیں گے اور وہ ہمیں بتائیں، وہ ہم سے پوچھیں گے کہ کس طریقے سے وہ ایک کام کو کریں گے، کس طریقے سے وہ اپنی جو بھی وہ آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں اس کی گر آپ سے سیکھنے کے لیے آئیں گے. جب وہ ایسا کریں گے تو آپ کو موقع ملے گا کہ آپ اپنی جو لرننگ ہے وہ ان تک ٹرانسفر کر سکیں. اپنی گفتگو کو مؤثر بنانا نہ صرف ایک اسکل ہے جس کو ہم سیکھ سکتے ہیں، بلکہ یہ ایک ایسی اسکل ہے کہ شروع میں ہمیں بہت ہی مشکل لگتی ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو جاتی ہے. اور یہ اتنی آسان ہو جاتی ہے اور اس کا پھل اتنا میٹھا ہے اس انداز گفتگو کو اپنانے کا، کہ پھر ہمارے لیے دوسرے نیگیٹو سٹائلز جو ہیں
وہ بہت مشکل ہو جاتے ہیں اور ہم واپس ان کی طرف نہیں جانا چاہتے. تو ہمیں پرو ایکٹیو اپنی زندگی میں رہنا چاہیے، یعنی ہم سوچ سمجھ کر ایک طے شدہ منصوبے کے مطابق چیزوں کو کریں، اس کی بجائے اس کی کہ ہم جذباتی اتار چڑھاؤ کی زد میں آ کر اپنے رشتوں کو خراب کریں. اسی طرح ہم پریڈکٹ کر لیں کہ اگر میں اس طرح سے بات چیت کرتی رہوں گی تو اس رشتے کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا. اگر اس رشتے کا اینڈ رزلٹ اچھا نہیں ہوگا تو پھر ہم ابھی سے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح ہم اپنی بات منوانے سے پہلے، سنوانے سے پہلے دوسروں کی بات سن لیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں، تو پھر دوسرے بھی ہمارے ایسا ہی کرنا چاہیں گے. یہ تھا ہمارا لیکچر آن پازیٹیو کمیونیکیشن. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور امید ہے کہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور ہمیں ہمارے لیے جو ہے اگر آپ کے کچھ سوال ہوں گے تو ہمارے لیے ان کو چھوڑیں گے. جس بھی فورم پہ آپ اس کو سن پا رہے ہیں تو ہمارا فیس بک پہ سلور لائننگ اسلام آباد کے نام سے پیج ہے، وہاں پر بھی آپ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں اور دعویٰ اکیڈمی کے فورم پہ بھی آپ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں. سبحانک اللہم و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.